जी व्यूज़, वंस अगेन वेलकम टू आज का सब रंग। और जैसा आप जानते हैं हम आपकी खिदमत में डिफरेंट पर्सनालिटीज़ जो हैं वो अपनी कम्युनिटी से लाते हैं। आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो कि एक किस्म की मेरी कॉलीग्स हैं, वो भी ब्रॉडकास्टिंग में और उससे ताल्लुक़ रखती हैं, BBC के साथ काम करती हैं। और अगर मैंने आपको सब कुछ बताया तो हम उनसे क्या पूछेंगे। चलते हैं उन्हीं की तरफ। इफ़त हमीद हैं आज हमारे साथ। इफ़त जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। और सबसे पहले तो जावेद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका और आपकी टीम का, कि आपने मुझे यहाँ पर मदऊ किया। ये कम्युनिटी का प्लेटफॉर्म है और हम चाहते हैं कि हमारी कम्युनिटी में जो भी अच्छा काम कर रहा हो उसको हम हाईलाइट करें, उसको हम पब्लिक के सामने लाएं और बताएं उनके हवाले से कि उनकी लाइफ जो है वो कैसी गुजरती है और क्या काम वो करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी कि आप तशरीफ़ लाई। अच्छा, ये बताइएगा कि आप पाकिस्तान से किस इलाके से ताल्लुक़ रखती हैं? मेरा एक्चुअली ताल्लुक़ जो है लाहौर से है माशाल्लाह। और मैंने अपनी सारी जो है एजुकेशन जो है ये लाहौर ही से ली। अपना अप टू GCSE जिसको आप कह सकते हैं, मैट्रिक तक जो मैंने गर्ल्स हाई स्कूल से मैंने एजुकेशन ली। फिर उसके बाद मैं लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन से मैंने BSc की। फिर फाइनली मेरी जो डिग्री जो है मैंने चाइल्ड साइकोलॉजी में मैंने मास्टर डिग्रीज जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से मैंने मास्टर्स किया। अच्छा माशाल्लाह। मैं ये तालीम का सवाल जो है ये बाद में आपसे पूछने ही वाला था। जी जी आपने पहले ही सब बता दिया। बारह कोई ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान से यहाँ आने के लिए लोग कुछ वीज़ा लेते हैं, वर्क परमिट लेते हैं या मंगेतर या शादी करके आते हैं। आप कैसे यहाँ पर पहुँची? मेरी भी वैसे बड़ी दिलचस्प ये एक स्टोरी है। मेरे ख्याल में आज तक वैसे किसी को भी नहीं पता चला। ये मेरे ख्याल में आप फर्स्ट हैं जिनको मैं इंटरव्यू दे रही हूँ। एक्चुअली आई तो मैं शादी के बाद ही थी यहाँ पर, लेकिन उस ज़माने में जो है ना वीज़ा एयरपोर्ट पर ही इशू होता था। ठीक। तो फॉर दैट पर्पस कौन से सन की बात कर रही हैं? मैं बात कर रही हूँ ये 84 की। 84। मैं जनवरी 84 में मैं यहाँ पर आई थी। ठीक। और तकरीबन एक वीक पहले जो है ये मेरी शादी हुई और इतनी क्विकली ये सारा कुछ हुआ कि मेरा टेलीफोन पर मेरा निकाह हुआ। मैं यही कहने वाला था कि मेरे गेस्ट आए थे शफकत बिरदा साहब, उन्होंने कहा जी कि मेरा निकाह जो है वो टेलीफोन पर हुआ था। बिल्कुल। तो आपके साथ भी यही? मेरे साथ भी हुआ। और फ़ोन पर निकाह हुआ, फिर बाकायदा तो सारी रस्में तो यहीं पे हुई, लेकिन उस वक्त जो है वो वक्त की मुनासबत से शायद यही मेरे पेरेंट्स का और उनका जो है फ़ैसला था। बहरहाल ये कम्प्लीटली जो है ये अरेंज मैरिज थी। अरेंज मैरिज इन दैट सेंस कि मुझसे पूछा गया, ठीक है, मैंने तस्वीर देखी, लेकिन यह है कि मैं मिली नहीं थी पहले। ठीक। मैं पहले हमारी बिल्कुल कोई मुलाकात नहीं हुई थी। तस्वीर है, बात की थी, लेकिन देखा नहीं था। ठीक। और बड़ी बात, जी हाँ, बड़ी बात। आजकल के ज़माने में तो सवाल ही नहीं। मैं कहती हूँ कि माँ बाप ने सबसे बड़ा जुआ खेला। मैं तो अभी भी अपने पेरेंट्स से यही कहती थी कि आपने सबसे बड़ा जो है ये जुआ खेला, आपने मुझे इतनी दूर भेज दिया। बहरहाल जब मैं यहाँ पर आई, वीज़ा लगा, तो बस उसके बाद फिर यहीं के होके रह गए। अच्छा, यहाँ आप पहले शेफील्ड में ही आई? मैं शेफील्ड में ही आई थी और तब से मैं यहीं पे हूँ। ठीक। और अब मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि मेरी क्या यहाँ पर फीलिंग्स थी जब मैं आई। साफ जाहिर है मैंने ये भी पूछना है आपसे, और सिर्फ यही नहीं पूछना, और ये भी पूछना है कि जब आप यहाँ पहुँची हैं आपकी फ़ीलिंग क्या थी। और साफ जाहिर है हमारी जो कम्युनिटी है उसमें तो खातून जब आती हैं, ख़वातीन जब वहाँ से आती हैं तो उनको घर में बिठा दिया जाता है, घर का काम काज वो करती हैं, और जब बच्चे हो जाते हैं बच्चों की लुक आफ्टर होती है। लेकिन आप ये बताइए कि जब आप यहाँ आई तो आपकी फीलिंग्स क्या थी, और आप क्या घर में बैठी रहीं या बाहर निकली? जब मैं यहाँ पर आई तो यकीन जानिए, मैंने जब, ठीक है, मैं हीथ्रो एयरपोर्ट पर आई थी, फिर उसके बाद जब शेफील्ड में पहुँचे तो मुझे तकरीबन शाम हो गई थी। अगले दिन जब मैंने बाहर लोगों को देखा तो मेरे लिए शेफील्ड इज़ जस्ट लाइक अ विलेज। अच्छा। स्मॉल टाउन। क्योंकि मैं लाहौर से आई थी, मैंने अपनी यूनिवर्सिटी की लाइफ मैंने होती है बिल्कुल गहमा गहमी, वहाँ पर सोशलाइज किस तरह लोग करते हैं और रात को खाना खाने जाना, सैर करना, यहाँ पर ऐसी मुझे कोई चीज़ नज़र नहीं आई। वैसे भी सर्दियाँ थीं, जनवरी, जल्दी दिन छोटे, रातें लंबी, तो इस कदर मैंने यहाँ पर जो अपने फर्स्ट फ्यू वीक्स गुजारे हैं ना, बड़ी मुश्किल गुजारे। बहुत मुश्किल में, इतनी मुश्किल में कि मैं कहती थी कि मेरे माँ बाप ने मुझे कहाँ भेज दिया। ठीक है। तो वो बस टाइम जो था वो मैंने रो धो के गुजारा। फिर इसको आप मेरी खुशकिस्मती समझ लीजिए, एक कुछ मिरेकल है क्या है कि एक दिन मैं टाउन में थी तो एक साहब, हम तक, मैं और मेरे हस्बैंड, हम दोनों शॉपिंग कर रहे थे। तो शेफील्ड उस ज़माने में छोटा सा था,
صاف میرے خیال میں پتہ چل جاتا تھا کون نیا بندہ ہے. تو شاید میرے چھوٹا نہیں تھا, کمیونٹی ہماری چھوٹی, ہاں کمیونٹی شاید جی غالباً جی. تو شاید ان کو دیکھ کے اندازہ ہو گیا کہ یہ کہ نیا چہرہ نظر آیا, تو میرے پاس آئے اور مجھ سے پوچھا کہ ایکسکیوز می اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو میں آپ سے کچھ پوچھ سکتا ہوں. میں نے کہا جی ضرور پوچھیے. تو آپ کب آئی ہیں, کون ہے؟ پھر بہرحال میں نے بتایا کہ میں ریسنٹلی آئی ہوں اور کیا کیا, میں نے بتایا کس طرح ایجوکیشن ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو وہ ممتاز صاحب تھے, ممتاز احمد چودھری, جن کو اب میں انکل ہی کہوں گی. اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. تو وہ پہلے شخص تھے, یقین کیجئے کہ وہ مجھے ملے. اور پھر اس کے بعد ان دنوں وہ جو ہے نا BBC کی ایگزیکٹو کمیٹی میں تھے. تو ویسے بس انہوں نے مجھے بتایا, پراپر گائیڈنس وہیں سے شروع ہوئی. اور اس طرح سے پھر انہوں نے مجھے دوسرے لوگوں سے انٹروڈکشن کروایا کہ شیفیلڈ میں کچھ اور بھی لوگ ہیں, فیملیز ہیں, آپ گھبرائیں نا, جن سے آپ ملے ہیں. تو جن سے میں ملی ہوں. تو اس طرح سے پھر انہوں نے مجھے, ڈاکٹر عدوانی صاحب تھے اس زمانے میں, اور ان سے پھر میرا تعارف کروایا. تو پھر اس طرح اور ہمارے مس ظہور صاحب تھے اور بہت سے لوگ تھے جن سے میں ملی, اور آہستہ آہستہ پھر مجھے گائیڈنس ملتی گئی. اچھا, یہاں آ کر آپ نے مزید پڑھنے کی طرف سوچا یا کوئی کام کاج کرنے کے لیے؟ جی بالکل میں نے سوچا, کیونکہ شروع سے ہی جو میری ایمبیشن تھی وہ آلویز میں ایک ٹیچر ہی بننا چاہتی تھی. کیونکہ میں اپنے ٹیچر سے بہت انسپائر تھی, اور میں بھی چاہتی تھی کہ میں بھی بڑی ہو کر ایسے ہی کچھ کام کرنے والی ہوں, اور ایسی ٹیچر بنوں گی کہ بچے میرے سے ڈانٹ ڈپٹ ہوتی تھی؟ نہیں بالکل نہیں ہوتی تھی. ہاں جب تک میں وہ اپنا کالج میں تھی, ٹیچرس بہت ہی اسٹرکٹ تھیں, شاید وہ لیڈیز تھیں. اور پھر جب میں یونیورسٹی میں آئی تو پھر میں نے ڈفرینس دیکھا کہ لیڈیز اور جینٹس کے ٹیچنگ میں میتھڈ میں بہت ڈفرینس ہیں. عورتیں بہت سخت ہوتی ہیں, اچھا آدمی شاید غالباً اتنی سختی نہیں کرتے. اور ویسے بھی یونیورسٹی کی لائف وہ اتنی فلیکسیبلٹی ہے وہاں پر, اتنی اسٹریسفل نہیں تھی. تو میں بھی کہتی تھی کہ میں ایسی ٹیچر بنوں گی کہ بچے میرے سے ڈرے نا. اچھا, ہاں ایک فرینڈلی ریلیشن شپ ہونی چاہیے. میں سوچ رہا تھا کہ آپ نے سوچا ہوگا کہ میں بھی ایسی ٹیچر بنوں کہ بچے ڈریں. بالکل بھی نہیں کرتا, نہیں. میں نے, کیونکہ میرا اپنا ایکسپیرینس تھا کہ انسان کتنا ڈرتا ہے. تو ٹیچر سے آپ کی جو فیلنگس ہیں آپ ایکسپلین نہیں کر سکتے, شاید وہ سننے کو تیار نہیں. ویسے بھی خواتین گھر میں کام کرتی ہیں, ڈپریس ہیں, وہ اپنا سارا غصہ سم ٹائمز ورک پلیس پہ لے آتی ہیں, بچوں پہ بھی نکلتا ہے. بالکل, تو وہ میں نہیں چاہتی تھی. تو اس کے بعد جی ہاں, میں نے جیسا کہ آپ نے پوچھا, میں ہمیشہ سے یہ استاد ہی بننا چاہتی تھی. یہاں پر آئی تو پھر میں نے فردر, کیونکہ میں نے ماسٹر کیا تھا, مجھے 1 سال یہاں اور یونیورسٹیز میں اپنی جو ہے PGC مجھے کرنا تھا, جو کہ میں نے شادی کے بعد کیا. اور اس میں سمجھتی ہوں فرام دا ڈے 1 میرے ہسبینڈ کی میرے ساتھ بہت زیادہ سپورٹ. چلیے ہسبینڈ کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے انشاءاللہ مزید, کیونکہ پروگرام جو ہے وہ جاری ہم رکھیں گے. آپ براڈ کاسٹنگ میں جانے سے پہلے کوئی اور کام آپ نے کیا ہے یا سیدھا ہی براڈ کاسٹنگ میں؟ بالکل بھی. جیسے میں آئی ہوں یہاں پر تقریباً میرے خیال میں 1 مہینہ 2 مہینے میں کچھ اسی طرح ہی بس میں نے گزارے ہیں. اور اس کے بعد جیسا کہ میں نے کہا کہ وہ ممتاز صاحب مجھے ملے اور انہوں نے مجھے انٹروڈکشن کروایا, اور انہوں نے پھر مینشن کیا کہ اس طرح ہم ایک پریزنٹر کو ڈھونڈ رہے ہیں, تو اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں تو آپ آئیں, اور پھر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا وہ کیسا آڈیشن لیں گے, کیا ہے آپ میں اسکلز ہیں یا نہیں. تو میں ویسے بھی فارغ تھی, میں نے کبھی اپنے سوچا نہیں تھا کہ میں اس لائن کی طرف بھی آ سکوں گی. تو پھر میں ٹھیک ہے, میں BBC میں گئی اور اس کے بعد سب لوگوں سے ملی, پوری ایگزیکٹو کمیٹی کو تقریباً کوئی 10 وہاں پر ممبرس تھے, اور ان سے ملے اور انہوں نے آڈیشن لی. اور میرا کانفیڈنس دیکھ کے وہ بڑے سرپرائز ہوئے کہ آپ جیسی لڑکی جو ابھی پاکستان سے آئی, اتنا کانفیڈنس. اور پھر اسی دن کہنا تھا نا میں لاہور سے آئی ہوں. بالکل جی. تو بس پھر اس کے بعد انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ پرفیکٹ ہیں, تو آپ بس پروگرام پریزنٹ کریں. تو سنس دین 1984 میں جنوری میں آئی ہوں, اور میں نے مارچ میں نے ریڈیو شروع کر دیا. ماشاءاللہ, اب تو ایک عرصہ ہی ایک عرصہ ہو گیا. بالکل. اچھا, کیا آپ سمجھتی ہیں کہ براڈ کاسٹ انڈسٹری جو یہاں کی ہے اس میں بھی کچھ مناپلی جو ہے وہ چلتی ہے؟ میں اصل میں اس طرح کا میرا کوئی ذاتی ایکسپیرینس نہیں ہوا, کیونکہ میں نے جو ہے ٹھیک ہے, میں نے بہت سی یہاں پر کرٹیسزم میں نے فیس کیا ہے اس میں, لیکن کچھ ایسا نہیں, مجھے کوئی ایسا تجربہ نہیں ہوا اس میں. جی. تو یعنی کہ بالکل صاف ہے. ہاں ٹھیک ہے, لیکن اس میں یہ ہے کہ جی جو آپ میسیج دینا چاہتے ہیں سم ٹائمز ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی کمیونٹی کیا ہے. اور میں نے شروع میں جو میں نے چاہا تھا کہ میں اس پلیٹ فارم کو میں کس لیے یوز کروں گی, کیونکہ جب میں یہاں پر آئی ہوں جاوید صاحب, تو میں نے یہاں پر دیکھا کہ خواتین جو میں دیکھتی تھی
وہ میں بڑی سرپرائز تھی کہ اتنی یہاں پر ڈیولپ کنٹری میں رہنے کے باوجود یہ ابھی بھی انہوں نے اپنے آپ کو چینج نہیں کیا. ہاں بالکل. کیونکہ عموماً دیکھا گیا کہ جو خواتین پاکستان سے آتی ہیں ان کو گھروں میں ہی رکھ دیا جاتا ہے اور کام کاج کے لیے باہر نکلنے میں ہماری کمیونٹی میں ایسا ہوتا ہے لیکن ہم مانتے نہیں ہیں اس چیز کو, اس پر بات بھی نہیں کرتے وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے. میں نے پھر سوچا کہ ان کو گھروں سے باہر لانا چاہیے کیونکہ سارا دن یہ گھر میں بیٹھتی ہیں, بچوں کی لک آفٹر کرنا, گھر کا کام کرنا, یقیناً ایک سٹریس ہوتا ہے. میں نے اب دیکھا نا یہاں 2 ہفتے جب بیٹھ کے میں نے گھر میں دیکھا نا یہاں پر کہ میری کیا حالت ہوئی, تو پھر مجھے اندازہ ہوا کہ ان کی جو ہے یہ کس طرح سے یہ مینیج کرتی ہیں. پھر اس کے بعد وہ ریڈیو میں ڈسکشن ہوئی کہ اس طرح کا میں کرنا چاہتی ہوں, لیکن وہی بات ہے کہ بلی کے گلے میں گھنٹی باندھے کون. بالکل جی, کیونکہ جب بھی آپ اس قسم کے ایشو پر بات کرتے ہیں تو بڑی کرٹیسزم ہوتی ہے. بالکل. میں نے پھر شروع کیا اور یقین کریں کہ جب میں نے یہ پروگرام کیا تو مجھے لائیو ٹیلی فون کالز آئیں اور کیا کہا انہوں نے کہ آپ ہماری خواتین کو سپوائل کر رہی. اچھا. جی ہاں بالکل لائیو جو ہے نا ایک صاحب آئے ریڈیو پر کہا, تو میں نے ہمت نہیں ہاری. میں نے کہا ٹھیک ہے, اس طرح کے مجھے کرٹیسزم مجھے فیس کرنے ہیں کیونکہ میں نے جو ارادہ کیا ہے میں اس کو پورا کروں گی. اور ٹھیک ہے, اس کے بعد میں نے ان کو جواب دیا جو مناسب تھا اور ان کو میں نے بتایا. لیکن آپ یقین کریں کہ وہی پرسن جس نے مجھے یہ کرٹیسائز کیا ہے, کچھ سال کے بعد وہی آدمی میرے پاس اسکول میں آتا اپنی بیٹی کو لے کے کہ پلیز اس کی ہیلپ کر دیں, یوکیس اپلیکیشن میں اس نے کورسز کرنا ہے, اس کو گائیڈ کریں کہ کیا کرنا ہے. ماشاءاللہ. اچھا, براڈ کاسٹنگ کے ساتھ ساتھ ٹیچنگ پروفیشن میں بھی آپ گئیں پھر؟ جی ہاں بالکل. اور اسی کے بعد یہ جو BBC تھا یہ میرا ایسا پلیٹ فارم تھا کہ جہاں سے میرے لیے اور بہت سے ڈورز اوپن ہو گئے. میں کہوں گی کہ ٹھیک ہے گائیڈنس تھی لیکن میں سیلف میڈ ہوں. یہاں پر میں یہ اپنے آپ کو کہوں گی کہ میرے میں اتنی ایبیلیٹیز تھیں کہ جو کچھ میں نے کیا آن دا بیسس آف مائی ایبیلٹی. اور وہیں سے پھر میں انٹرویو لینے گئی ایک جگہ پر, تو وہاں پر مجھے سعید صاحب ملے, اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت الفردوس میں جگہ دے, اور انہوں نے میرے سے پوچھا کہ آپ BBC میں ہیں, کبھی دیکھا نہیں آپ کو. پھر میں نے بتایا کیا کیا ہے, میں نے بتایا یہ میری کوالیفیکیشن ہے, تو آپ ایجوکیشن میں کیوں نہیں آتی. میں نے کہا یہ تو آلویز میں نے یہی سوچا ہے. تو وہاں سے پھر میں ایبیڈل گرینج اسکول میں ایز اے والنٹیئر میں وہاں پر میں نے جوائن کیا. ذرا دیکھیں کہ کس طرح یہاں پر ایجوکیشن سسٹم کیا ہے, تھوڑا سا ایکسپیرینس لیں. تو 1 سال میں نے پھر ایبیڈل گرینج اسکول میں والنٹیئر جو ہے میں نے وہاں پر ٹیچنگ کی کام کیا. میں نے ابھی آپ نے نام لیا سعید صاحب کا, وہ فل نام کیا ہے ان کا؟ اختر سید. اختر سعید. جی, وہ ایکچولی وہ بریڈ فورڈ سے تعلق تھا لیکن یہاں پر کرتے ہیں ٹیچ. اور وہی ہمارے اردو کے یہاں پر فاؤنڈر وہی, انہوں نے ہی اردو کا آغاز کیا تھا. وہاں سے پھر تو آپ نے اردو میں ٹیچنگ میں نے ایکچولی تھی تو میرا سائیکالوجی میں میرا. تو میرے پاس آئے اور کہتے ہیں کہ دیکھیں سائیکالوجی تو یہاں پر اور بھی بہت سے ٹیچر مل جائیں گے, تو ہماری اپنی زبان پڑھانے کے لیے. میں نے کہا دیکھیں میرا تو یہ سبجیکٹ ہی نہیں ہے, میں نے تو اپنا سائیکالوجی میں کیا, میں تو اسی کو کیری آن کروں گی. نہیں, سائیکالوجی آپ کے بہت کام آئے گی کیونکہ میرا چائلڈ سائیکالوجی میں میں نے اسپیشلائز کیا, تو آپ کی سائیکالوجی بہت کام آئے گی, آپ ٹیچنگ میں آئیں تو صحیح آپ. تو پھر اس طرح سے انہوں نے مجھے لیا کلاس میں. اردو سے A لیول سے میں نے شروع کیا تھا. ٹھیک. تو اردو A لیولس کے میں نے وہاں سے پھر سٹارٹ کیا, تو ایکسپیرینس لیا 1 سال. پھر اس کے بعد میں نے PGC کی, اور پھر اسی طرح مجھے نہیں پتا کہاں سے فرسٹ پارک اسکول کا ہیڈ ٹیچر مجھے اپروچ کرتا ہے. اور آپ یقین کریں گے میں نے آج تک کوئی بھی میں نے جو ہے یہ جاب انٹرویو نہیں دیا, جاب کے لیے اپلائی نہیں کیا. ٹھیک. پیپل اپروچ یو اینڈ یو جسٹ ایگزیکٹلی. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک پتہ نہیں میرے پر رحمت تھی کہ خود بخود ہی لوگوں نے مجھے اپروچ کیا. تو وہ ہیڈ ٹیچر میرے پاس آتا ہے, تو مجھے وہاں سے پھر فرد پارک میں مجھے جاب مل گئی. ٹھیک, ماشاء اللہ. پھر فرد پارک میں نے 1988 میں نے سٹارٹ کیا تھا پراپر اپنی جو ٹیچنگ شروع کی. تو اسی ایئر میں شیفیلڈ میجسٹریٹ کورٹ میں گئی تھی. ایک میٹنگ تھی وہاں پر, ایتھنک مائنورٹی کانفرنس تھی, اس کو میں کور کرنے کے لیے گئی تھی. تو میں نے چیف کلرک سے کچھ کویسچن پوچھے, انٹرویو کیا کہ آپ کے پاس ایشین میجسٹریٹس کتنے ہیں. تو کہتے ہیں ہمارے پاس جو ہیں 4 ہیں اور وہ آدمی ہیں, تو لیڈی کوئی بھی نہیں ہے. ٹھیک. تو آپ کنسیڈر کریں گی؟ اچھا. تو میں نے کہا کہ چلیں میں سوچوں گی میں اس بارے میں. تو پھر میں نے سوچا کیوں نہیں, یس. تو ایز اے میجسٹریٹ بھی آپ بیٹھے؟ ہاں جی بالکل. پھر اس کے بعد میں گئی, میں نے آبزرو کیا کورٹ کو یہاں پر, کیونکہ میں نے تو کبھی کورٹ میں گئی نہیں تھی, ٹی وی میں فلمز میں دیکھا تھا.
تو ایکچولی جو ہے یہ کورٹ سیشنز پھر میں نے اٹینڈ کیے. پھر انہوں نے کہا کہ انٹرویو ہوگا تو اس میں اگر سلیکٹ ہو گئی تو یس یو آر ویلکم. پھر انٹرویو وہاں پر دیا. وہ بس ایک واحد انٹرویو تھا اچھا جو میں نے دیا. پھر اس کے اسی ایئر میں نے ٹیچنگ اور میجسٹریٹ دونوں میں نے پھر سٹارٹ کیا. اچھا مجسٹریٹ جب آپ بیٹھتی تھیں کوئی ہمارے لوگوں کے جب کیس آتے تھے آپ کیسا محسوس کرتی تھیں؟ بہت دیکھیں اس میں دکھ بھی ہوتا ہے اس میں کہ ہمارے جو موسٹلی کیسز آپ کو پتہ ہے اس زمانے میں ڈرگس سے ریلیٹڈ بہت زیادہ مطلب کہ اور ابھی بھی ہیں. اور پھر اس کے بعد اسپیڈنگ میں مطلب موٹرنگ میں ہمارے زیادہ. ایک جو میں آپ کو مینشن کرنا چاہوں گی آئی واز سو سرپرائزڈ کہ یہ بھی میں فرسٹ ایئر تھا بینچ پہ 2 پاکستانی خواتین کا کیس کورٹ میں آیا. اچھا تو ہمارے ہوتا ہے کہ جب ہماری کورٹ سٹارٹ ہوتی ہے تو ہمارے پاس لسٹ آ جاتی ہے. تو اس میں ہم پہلے دیکھتے ہیں کہ ہم کسی کو جانتے تو نہیں ہیں, ذرا پتہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہمارے پاس آج کون کون سے کیسز ہیں. تو اس میں نے دیکھا کہ 2 پاکستانی ہیں اور ان کے اوپر جو ہے چارج ہے اسالٹ آن پولیس کانسٹیبل. اچھا پی سی پر اس نے اسالٹ کے. میں سرپرائز, میں نے کہا پاکستانی عورتیں اور پولیس پر ان کا جو ہے اسالٹ. یہ مجھے بہت, میں تھی کہ میں جاؤں دیکھوں ذرا کیا کیوں ہوا کر ہیں کون کیوں کیا انہوں نے. ہمارے لیے تو یہ بہت ریئر ہے, ہماری تو بیچاری ویسے ہی گھروں سے باہر نہیں نکلتی. اچھا اس کے بعد جب میں نے سارا یہ جو کیس سنا تو بیک گراؤنڈ کیا تھی کہ یہ 2 خواتین سڑک کے کنارے جناب آپس میں بحث کر رہی تھیں. بحث کرتے کرتے ہاتھا پائی تک نوبت آ گئی اور اسی ٹائم پہ ایک پولیس آفیسر وہاں سے گزر رہا تھا. اس نے جب ان کو دیکھا تو اترا کار سے اور ان کو ہاتھ سے ایسے اس نے علیحدہ کرنے کی کوشش کی. تو جیسے ہی اس نے ٹچ کیا وہ اپنا بھول کے انہوں نے پولیس پر چڑھائی کر دی. اور پھر وہ پتہ چلا کہ وہ جو 2 خواتین تھی فرنٹیئر سائٹ وہ پٹھان فیملی سے تعلق رکھتی تھیں. اور ان میں تو آپ کو پتہ کہ کوئی اسٹرینج پرسن نہیں, اسٹرینج پرسن ہاں ان کو ہاتھ نہیں لگا سکتے, وہ تو وہیں کے وہیں ان کو قتل کر دیتے ہیں. تو یہ ان کی بیک گراؤنڈ تھی جو کہ میں نے پھر ان کو ایکسپلین کیا کہ یہ کچھ کلچرل تھنگس ہیں, لیکن ان دی اینڈ ان کو یہی کہا گیا کہ اب آپ یہاں پر رہتے ہیں تو یو ہیو ٹو فالو دا رولز اینڈ ریگولیشن آف دس کنٹری. اچھا یہ بتائیے جو آپ کہہ رہی تھیں کہ خواتین کے لیے آپ نے کچھ کرنا چاہا تھا, آپ کو بڑی مطلب کرٹیسزم بھی ملی لسنرز کی طرف سے, لوگوں کی طرف سے, لیکن میں اس میں ہاں جی تو آپ مطلب کہ اس میں کتنا ہے کامیاب؟ میں اس میں بہت حد تک کامیاب ہو گئی. پہلی بات تو یہ ہے کہ خواتین کی جب بات کرتے ہیں تو اس میں لڑکیاں بھی آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے, جیسے 18 سال کے بعد اس زمانے میں جب میں نے شروع کی تو ان سے پوچھا آپ نے کیا کرنا ہے, نتھنگ, کچھ بھی نہیں کرنا. آپ نے GCSEs کے بعد نہیں کچھ نہیں کرنا, کیونکہ ہمارے پیرنٹس ہمیں نہیں آگے پڑھانا چاہتے. کیوں نہیں پڑھانا چاہتے؟ وہ یہ نہیں چاہتے کہ ہم کوئی جاب کریں, تو ہمیں جاب تھوڑا کرنی ہے. تو اس طرح سے پہلے تو یہ تھا کہ پہلے لڑکیوں کو آگے لے کے جائیں تو پھر ان کی ماؤں کو گھر سے باہر نکال لوں گی. پھر وہ بڑی اسٹرگل کی, پیرنٹس کے ساتھ میٹنگز کی. اسکول تو وہ تو کچھ نہیں کرتا کیونکہ بیسک ایجوکیشن آپ کی اپ ٹو GCSEs, ٹھیک ہے. تو اس کے بعد وہ کوئی فورس نہیں کرتے. پھر میں نے بہت اسٹرگل کی پیرنٹس کے ساتھ, لڑکیاں A لیولس تک آ گئیں. پھر اس کے بعد اب یہ تھا کہ ان کو یونیورسٹیز میں کیسے بھیجنا ہے, تو وہ بہت مشکل مرحلہ تھا میرے لیے کہ ماں باپ بالکل تیار نہیں تھے. وہ سمجھتے تھے کہ یونیورسٹی میں جا کر بچیاں شاید سپوائل ہو جائیں گی, خراب ہو جائیں گی, پتہ نہیں کیسا ماحول ہے, لڑکے بھی ہیں. تو اس میں نے اتنی اسٹرگل کیا, بلیو می, کہ میں ان دی اینڈ یس آئی ایم سکسیزفل. اور اب میری ساری اسٹوڈنٹس ماشاء اللہ یونیورسٹی میں اچھا جو پاکستان کا تعلیمی نظام ہے, وہاں کے جو اسٹوڈنٹس ہیں, جیسے آپ پڑھ کر وہاں سے آئی ہیں ماشاء اللہ, تو وہاں کے جو والدین ہیں, وہاں کے جو پیرنٹس ہیں, ان کی سوچ کیا ہے؟ جب میں دیکھیں میں جس فیملی سے تعلق رکھتی, میرے پیرنٹ کی سوچ تو بڑی ابراڈ تھی. ٹھیک ہے, وہ بالکل چاہتے تھے کہ بیٹیاں پڑھیں, بیٹے پڑھیں نہ پڑھیں, بیٹیاں ضرور پڑھیں. اور میری مدر کی ہمیشہ سے یہی تھی کہ میں اپنی بیٹیوں کو میں نے پوری جو ہے نا ہائر ایجوکیشن دینی ہے. تو اسی طرح میری پوری فیملی میں ہم لڑکیاں جو ہیں ساری کی ساری پڑھی لکھی ہیں. لاہور میں تو آپ کو پتہ ہے کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا. گاؤں میں مجھے آج تک کبھی جانے کا اتفاق نہیں ہوا. بالکل. اوریجنلی کون سا گاؤں ہے آپ کا؟ میرا ہم شروع سے ہی جو ہے نا وہ لاہور سے ہی ہیں. تو میرا کوئی بھی جو ہے میرے دادا یا اینسیسٹرز گاؤں سے کسی کا بھی نہیں. اور میں نے اپنی زندگی گاؤں کا نام پوچھا میں نے. گاؤں کا نام نہیں جی مجھے نہیں پتا, میں تو بالکل کوئی دیکھا نہیں ہے تو نام کیسے بتائے آپ کو. نہیں پتہ ہوتا ہے نا کہ فلانے گاؤں سے ہمارا تعلق. نہیں بالکل نہیں, میرے وہ گاؤں سے کسی کا تعلق نہیں, گاؤں سے کوئی بھی نہیں تھا, سارے شہر سے ہی ہیں. سو آپ کے پیرنٹس جو ہیں وہ ماشاءاللہ تعلیم تعلیم سے, جی ہاں, میرے فادر جو ہیں وہ بینکر تھے, اور سارے جو ہیں ہم لوگ ایجوکیشن سے جو ہے ہم لوگ. اچھا یہاں آپ بتائیے گا کہ صاف ظاہر ہے جب ہسبینڈ اینڈ وائف شادی ہو جاتی ہے جب, تو جیسے سائیکل کے 2 پہیے اگر دونوں صحیح ہوں تو شادی جو ہے وہ کامیاب ہوتی ہے. آپ کے ہسبینڈ کی کتنی سپورٹ تھی اس سب کاموں میں؟ بہت زیادہ, بہت ہی زیادہ. فرام ڈے 1
उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया। कहते हैं ना कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ है, इसी तरह कोई भी औरत जो है आदमी की सपोर्ट के बगैर कुछ भी नहीं कर सकती। अब और उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। पहले तो ये जब मैं यहाँ पर आई हूँ, आप बिलीव करेंगे मुझे तो खाना ही नहीं पकाना आता। अच्छा। हाँ बिल्कुल, इसलिए कि जब मैं लाहौर में थी, मैं स्टडीज़ कर रही थी, तो मेरी मदर ने कभी नहीं कहा था कि खाना पकाओ कुछ सीखो। वो कहती थी पढ़ाई पर कॉन्सनट्रेट ऑन योर स्टडीज़, खाना वाना ज़िंदगी में फिर भी सीख लेंगे। जब यहाँ पर आ गए तो फिर उनको भी हाथ पाँव पड़ गए, अब ये क्या हो गया, अब इसका क्या बनेगा। तो मुझे बिल्कुल बेसिक, मैं सिर्फ चावल बॉयल कर सकती थी और मुझे कुछ नहीं आता था। पहले तो वहाँ पर मेरी बड़ी सपोर्ट हुई कि जो मैंने पकाया कभी क्रिटिसाइज़ नहीं हुआ, उन्होंने खा लिया बिल्कुल। और इसी तरह आज लोग कहते हैं कि मैं द बेस्ट कुक हूँ। अच्छा, जी हाँ। और अब आप जस्ट नेम इट एंड आई कैन कुक। तो पहले you had the full support of your husband. फुल सपोर्ट, जी हाँ। उसके बाद मेरे बच्चे जो है, मेरी 2 बेटियां माशाल्लाह, और फिर उसके बाद है कि जब बच्चे थे तो उसमें भी मैंने आज तक बेबी माइंडर के पास अपने बच्चे नहीं छोड़े। फुल टाइम हमने क्वालिटी टाइम दिया बच्चों को, और यही वजह है कि आज वो भी बड़ी सक्सेसफुल हैं अपनी लाइफ में, एक बेटी। अच्छा, इसी पर मैं ये आपसे पूछना चाहूँगा कि आप कोई पैगाम देना चाहती हैं उन पेरेंट्स को जिनके बच्चे अभी छोटे हैं, वो कैसे टाइम दें और उनकी कैसे लुक आफ्टर मैं करें, समझती हूँ ताकि वो बड़े होकर वो काम ना करें जो आजकल की यंग जनरेशन कर रही है, गैंग्स और गलत कामों में वो मुलव्वस हो जाते हैं। सबसे पहले तो मेरा मैसेज जो है ये पेरेंट्स को ये है कि प्लीज़ अपने बच्चों को जो है ना वो एजुकेशन दें। ये बहुत ज़रूरी, ख़ास तौर पर बेटियों को। अगर आप एक बेटी को आप एजुकेट करते हैं तो वो पूरी फैमिली को एजुकेट करेगी। दूसरा ये है कि बच्चों पर नज़र रखें कि बच्चा जो है ये कहाँ आता है, कहाँ जाता है, किन लोगों में उठता बैठता है। ये बहुत ज़रूरी है आजकल माँ बाप के लिए। और उसके बाद ख़वातीन के लिए, जी हाँ, ये तो मैसेज था। और बच्चों के लिए मेरा ये मैसेज है कि अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करें। आजकल हमारी कम्युनिटी में हम लोग जो है बहुत कुछ हो रहा है, हमारी जो ख़ास तौर पर जो मुस्लिम कम्युनिटी है ये बहुत कुछ फेस कर रही है। तो इन चीज़ों को प्लीज़ अपने डोर स्टेप पर ना लेके आएँ। जस्ट बी हैप्पी एंड लिव हैप्पीली। इफ़त हमीद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त निकाला, हमारे इस छोटे से स्टूडियो में आई और हमें अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ बताया। और यकीनन हमारे जो नाज़रीन हैं उनको भी आज पहली बार कुछ ऐसी बातें पता चली होंगी इफ़त हमीद के बारे में जो आप पहले नहीं जानते होंगे। यही था आज का सब रंग। इंशाल्लाह आइंदा किसी और प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।